बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये सिर्फ़ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका भी है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत खुशी है। मैं आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं जब अपनी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स देखता हूँ और पढ़ता हूँ, तो मुझे खुशी भी होती है और इस बात की बतौर ख़ास खुशी होती है कि मेरे जो नाज़रीन हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। वो इस ख़ित्ते की सियासत, इस ख़ित्ते की डेवलपमेंट, जो नई पेशरफ़्त है, क्या हो रहा है, इन सारे हवालों से वो जानना चाहते हैं। मेरी एक ख़्वाहिश पैदा हुई है और वो ख़्वाहिश ये है कि मेरे नाज़रीन मुझे बताएँ कि वो कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं। जो दोस्त इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, यूरोपीय कंट्रीज़ से और पाकिस्तान के अंदर से मुझे कमेंट करके बताते हैं और वो जगह बताते हैं कि जी हम यहाँ से आपको देख रहे हैं, तो मुझे कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ-कहाँ पर इन मौज़ूआत के हवाले से लोगों की दिलचस्पी है। ख़ुसूसन जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी ये गुज़ारिश है कि वो ज़रूर मुझे बताएँ और फिर तजावीज़ भी दें। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ मेरे जो नाज़रीन हैं वो कमेंट्स में तजावीज़ देते हैं, तो आपसे भी मेरी यही गुज़ारिश है कि आप भी मुझे तजावीज़ दिया करें। कासा हज़ार, कासा ज़र, कासा 1000 ये क्या मंसूबा है? ये पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल मंसूबा है? ये अफ़गानिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल मंसूबा है? इस हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी अफ़गानिस्तान के लिए भी है और ये पाकिस्तान के लिए भी है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस हवाले से काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आज की इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस मंसूबे की अहमियत क्या है, इस मंसूबे से कितना फ़ायदा होगा 4 ममालिक को, किर्गिज़स्तान को, पाकिस्तान को, ताजिकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को। और मेरी मज़ीद कोशिश होगी कि इस हवाले से मुस्तक़बिल में भी, आने वाले दिनों में भी मज़ीद मैं आपको बता सकूँ। ये मंसूबा जो है ये आलमी बैंक के ताउन से शुरू हो रहा है और ये बाकायदा तालिबान की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। कामयाब इस हवाले से हुए हैं कि किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और आलमी बैंक के नुमाइंदों के साथ ये जो मुज़ाकरात हुए हैं और अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर है कि तालिबान के नुमाइंदे भी इसमें शरीक थे। तो इसके बाद तालिबान की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि कासा ज़र प्रोजेक्ट पर अमली काम शुरू करने के हवाले से ये जो बाकी ममालिक के शुरका हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ एक बाकायदा मुआहिदे तक जो है वो पहुँच गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो वस्ती एशिया से जनूबी एशिया तक बिजली की तरसील का मंसूबा है, जिसको कासा ज़र या कासा हज़ार कहा जाता है, कासा CASA, यानी जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, ये हज़ार का नाम इसको दिया गया है। ये मैं बताऊंगा आपको कि इसके मानी क्या है। ये बिजली की तरसील का मंसूबा है और ये वस्ती एशिया से जनूबी एशिया तक बिजली फ़राहम की जाएगी बरास्ता अफ़गानिस्तान और पहले मरहले में ये बिजली आएगी पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ बहुत ज़्यादा खपत है। तो बाकायदा इस माहिदे पर दस्तखत हुए हैं 4 ममालिक के, किर्गिज़स्तान के, उज़्बेकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के। इन 4 ममालिक ने इस माहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं और इस मंसूबे के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने, आलमी बैंक ने माली मदद फ़राहम की है। ये मुआहदा हुआ है कि आलमी बैंक इस मंसूबे की तकमील में माली मदद फ़राहम करेगा। ये इजलास जो है ये 7 और 8 मार्च को हुआ। ये मुज़ाकरात हुए, इस पर तवील गौर व ख़ौज़ किया गया और 9 मार्च तक तकरीबन इस मंसूबे तक पहुंचा गया और इस पर बाकायदा दस्तखत हुए। अफ़गानिस्तान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने भी इस हवाले से एक पैगाम में कहा है कि 2 साल की ताख़ीर के बाद आलमी बैंक के माली ताउन से बिजली की तरसील के इस बड़े प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया है, जिसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कंपनी ने मज़ीद कहा है कि कासा हज़ार
پروجیکٹ کی سہولت افغانستان میں قندوز کے شیر خان بندر سے ننگرہار کے تورخم تک 580 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ مکمل کی جائے گی۔ مطلب یہ تقریباً 580 کلومیٹر طویل شیر خان بندر اور ننگرہار کے تورخم تک ظاہر ہے یہ ٹرانسمیشن لائن ہوگی، اور 580 کلومیٹر یہ ٹرانسمیشن لائن ہوگی۔ کاسا زرکر غسستان سے تاجکستان اور افغانستان کے راستے پاکستان تک بجلی کی ترسیل کا بتایا جاتا ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ افغانستان میں اس کا پہلا کام پچھلے دور میں ہوا، اور جب طالبان برسر اقتدار آئے تو اس منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا۔ اشرف غنی جب صدر تھے 2020 کے اوائل میں، تو یہاں پر اس منصوبے کا سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اور اس منصوبے پر بات چیت کا باقاعدہ آغاز جو ہے 2006 میں ہوا۔ یعنی 2006 میں یہ سوچا گیا تھا کہ جی اس قسم کا منصوبہ ہونا چاہیے، اور کرغزستان اور تاجکستان کی طرف سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا تھا کہ جو کرغزستان اور تاجکستان کی اضافی بجلی ہے، یعنی جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ بجلی جو ہے افغانستان کو اور پاکستان کو فروخت کی جائے۔ یہ کرغزستان اور تاجکستان ایسی منڈیوں کی تلاش میں تھے کہ جہاں پر ان کی بجلی فروخت کی جا سکے، اور اس کے لیے افغانستان اور پاکستان سے بہترین ان کے پڑوسی جو ہیں وہ کوئی مطلب دوسرا کوئی ملک نہیں ہو سکتا تھا۔ آس پاس کے جو وہ ہیں وہ خود کفیل ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان اس لیے کہ یہاں پر بجلی کی شدید قلت ہے، بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ کرغزستان اور تاجکستان کا جو 1222 کلومیٹر طویل پاور ٹرانسمیشن لائن جو ہے، اس کے 300 میگا واٹ بجلی افغانستان، اس جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے ذریعے 300 میگا واٹ بجلی افغانستان اور 1000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پاکستان کو منتقل کی جائے گی۔ یعنی افغانستان کو 300 میگا واٹ یعنی کم بجلی، اور پاکستان کو زیادہ بجلی فراہم کی جائے گی اس پروجیکٹ کے مطابق۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ منصوبہ جو ہے 4 ممالک کا ہے، اور اب اتنی تاخیر کے بعد، یعنی 2 سال کی تاخیر کے بعد، ایک بار پھر ورلڈ بینک نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ جی ہاں ہم اس منصوبے کے لیے مالی مدد فراہم کریں گے۔ اور افغانستان میں طالبان کے جو کنٹرول میں پانی اور توانائی کی وزارت ہے اور بجلی کی کمپنی ہے، وہ اس منصوبے کی جتنے بھی تکنیکی پہلو ہیں، یہ کمپنی اور پانی اور توانائی کی وزارت افغانستان کی، یہ اس منصوبے کے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اور جائزہ لے بھی رہی ہے کہ کس طریقے سے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے، جو بجلی کی ترسیل کی کمپنی ہے، اس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے کا کام خطے کے ممالک کی جانب سے عالمی بینک اور افغانستان کی جانب سے تیاری اور مکمل شرائط اور یقین دہانی کے ساتھ دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ 2020 میں اس منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ $1.17 بلین لگایا گیا تھا، اور نئے منصوبے کے مطابق یہ منصوبہ 1404 جو ہے کہا گیا ہے کہ جی یہ جو منصوبہ کی تخمینہ جو لگایا گیا ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن تخمینہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب منصوبہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اخراجات بڑھ بھی جاتے ہیں، اور یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے اخراجات جو ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا مزید اگر اس منصوبے کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ کاسا 1000 جو ہے یہ ہے کیا چیز۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو وسطی ایشیا سے، جس کے ذریعے 1300 میگا واٹ فاضل بجلی جو ہے، اضافی بجلی جو ہے، اس کو نئے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے جنوبی ایشیا میں بجلی کی زیادہ مانگ والی منڈیوں تک پہنچانا ہے۔ توانائی کا جو نیا بنیادی ڈھانچہ ہے، مطلب کہ جب ٹرانسمیشن لائن اس کے لیے علیحدہ سے بچھائی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ جی پرانی تاروں کے ذریعے نئی والی بجلی آئے گی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے افغانستان کے لیے بھی، اور یہ پاکستان کے لیے بھی۔ اب اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ جب آپ وسطی ایشیا کی ریاستوں کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس میں پاکستان اور پھر وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں
وہاں تک مختلف جو مال کے ذریعے آپ سمجھ لیں یا بیچ میں ٹریڈ کی آپ بات کر لیں، تجارت کی آپ بات کر لیں، تو پھر افغانستان کی جو ایک حقیقت ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ افغانستان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب جیسے کرغزستان اور تاجکستان کی بجلی اگر پاکستان آئے گی تو ہوا میں نہیں آئے گی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ افغانستان کی آمادگی بھی بڑی ضروری ہے، اور اس معاہدے کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے افغانستان کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان اس بات سے انکار کر دے گا کہ جی چونکہ بجلی پاکستان جا رہی ہے یا آگے کسی اور ملک جا رہی ہے تو ہم نہیں دیں گے، اپنی زمین نہیں دیں گے، اپنی زمین جو ہے یہ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے۔ یہ منصوبہ جو ہے ظاہر ہے کہ جہاں جہاں سے یہ گزرے گا ہر اس علاقے کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ملٹی نیشنل ملٹی ڈونر انفراسٹرکچر پروجیکٹ وسطی اور جنوبی ایشیا میں قابل تجدید توانائی کی رسائی کو وسعت دیتا ہے۔ اس منصوبے کی تعریف میں یہ بات لکھی گئی ہے، جس سے علاقائی پاور گریڈز اور خطے میں بجلی کے انفرادی صارفین کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کرغزستان اور تاجکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے وافر صاف پن بجلی کے وسائل ہیں۔ موسم گرما کی بارشوں اور پہاڑوں سے پانی کے نمایاں بہاؤ کے ساتھ دونوں ممالک موسم گرما کے دوران اضافی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ پڑوسی جنوبی ایشیا میں افغانستان اور پاکستان بجلی کی قلت کا سامنا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ خاص طور پر گرمی کے مہینوں میں جب گرمی شدید ہوتی ہے تو بجلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بجلی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور بار بار لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، افغانستان میں بھی، اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، جس سے ظاہر ہے کہ صنعتی پیداوار جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ہمارے کارخانے بھی بند ہو جاتے ہیں، ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے، عام صارفین جو ہیں وہ بڑا شدید مشکل صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ پھر لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹے کاروباروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے بجلی کی قلت کی وجہ سے، اور یہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے حکومت کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کاسا ہزار یہ بہت اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور تجارت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری یہ منصوبہ ہے، باہمی تجارت، چاروں ممالک کی باہمی تجارت، کیونکہ چار ممالک جب آپس میں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے معاہدہ کرتے ہیں تو بہت سارے دوسرے در بھی کھل جاتے ہیں، بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، باہمی تجارت کے یا باہمی تعاون کے بہت سارے دوسرے جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے بھی توجہ ان شعبوں کی طرف چلی جاتی ہے، کہ صرف توانائی کا شعبہ نہیں، صرف بجلی کا شعبہ نہیں، بہت سارے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے حوالے سے ان چار ممالک کا آپس کا جو تعاون ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب ایک حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، اور پھر جب اس میں بین الاقوامی جو کردار ہیں وہ بھی انوالو ہوں، جیسے ورلڈ بینک جیسے، یعنی اگر ہم صرف پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل منصوبہ ہے جس میں کرغزستان، تاجکستان اور افغانستان بھی انوالو ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے دونوں ممالک کے لیے، اور موجودہ سخت کشیدہ صورتحال میں کہ جب ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، اور کم از کم ان کے لیے تو اچھی خبر ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے، باقاعدہ اس پہ دستخط ہو گئے ہیں کرغزستان اور تاجکستان کے لیے، لیکن یہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے لیے، ریاستوں کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، عوام کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب، جیسے مثال کے طور پر ایران کی تیل کی آپ بات کریں یا گیس کی بات آپ کریں تو اس میں پھر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، مسائل چونکہ ہم بہت سارے حوالوں سے مجبور ہیں، ہم بہت سارے حوالوں سے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر جب پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا ذکر جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف کہ امریکہ بہادر ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ اگر چار اسلامی ممالک کا باہمی ایک منصوبہ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پر، اور یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور اسی طرح جب ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کا بھی فائدہ ہوگا، دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ بھی ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔